नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ हसन मार्की खाने वाल में, जहाँ पर आज न्यू कारवानी मदीना ट्रैवल एंड टूर हज उम्रा सर्विसेज की जानिब से हुज्जाज इकराम के लिए तरबीती नशिस्त का एहतमाम किया गया है। हुज्जाज इकराम को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह वो उम्रा अदा करेंगे। तो हम आपको वो तमाम मनाज़िर दिखाएँगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। में और हर जगह पर ये बताया कि अगर मेरा महबूब ना होता तो कायनात में कुछ भी ना होता। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और दरख्तों के तने जो उनसे हैं वो अगर कलम बन जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लिखना शुरू कर दें, स्याही ख़त्म हो जाएगी, कलमें टूट जाएंगी और वो कागज़ और वो पत्ते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम। जो वाजिब है सफ़ा और मरवा की सही करना। सफ़ा और मरवा के जिस तरह हमने खाना काबा के 7 चक्कर लगाए, इसी तरह जो सफ़ा और मरवा के दरमियान हमने 7 चक्कर लगाने हैं, उसको सही कहते हैं। तो ये पहला वाजिब है। और दूसरा वाजिब क्या है? दूसरा वाजिब है हलक करवाना, बाल कटवाना। उम्रे के अंदर 2 फ़राइज़ और 2 वाजिबात हैं। फ़राइज़ मैंने जिक्र कर दिए, अब वाजिबात को सुनिए कि वाजिबात ये हैं कि पहला वाजिब जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना। अब किस तरह करना है? यहाँ पर बहुत सारे हुज्जाज इकराम यहाँ पर एक गलती करते हैं, उनके इल्म में ये बात नहीं होती, तो इस बात का हमने ख्याल करना है। देखिए, खाना काबा की तरतीब थोड़ी मुख्तलिफ है और सफ़ा और मरवा की तरतीब थोड़ी मुख्तलिफ है। अब खाना काबा का जो पहला चक्कर है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म करना है, ये आपका पहला चक्कर मुकम्मल हो गया। लेकिन सफ़ा और मरवा की तरतीब उससे मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि हमने सफ़ा पर जब हमने पहुंचना है तो वहाँ पर हमने खड़े होकर सबसे पहले जो अमल करना है, हमने काबतुल्लाह की तरफ, हरम पाक की तरफ, खाना काबा की तरफ हमने अपने चेहरे को करके हमने खड़े होकर नौवां इस्तेलाम करना है। क्या करना है? हमने नौवां इस्तेलाम करना है। 8 इस्तेलाम तो हम पहले कर चुके हैं, अब नौवां इस्तेलाम हमने करना है। और यहाँ पर हमने खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हमने कहना है। और फिर उसके बाद हमने दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, मेरे लिए सफ़ा और मरवा के 7 चक्रों को कबूल कर और आसान बना। 7 चक्रों को कबूल कर और आसान बना। और उसके बाद फिर हमने सफ़ा की पहाड़ी से हमने मरवा की तरफ जाना है। अब दरमियान में वो मकाम है, वो मुबारक मकाम है, जहाँ पर अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ी थी, जहाँ पर उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे, जिनकी सुन्नत को आज अल्लाह करीम ने आज तक उसको ज़िंदा किया हुआ है। आज हम कुर्बानी करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अमल को, उस सुन्नत को हम ज़िंदा करते हैं। तो यहाँ पर उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत हाजरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए कि आज करोड़ों हुज्जाज उनकी इस सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। और जब वो मकाम आता है जहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है, तो वहाँ पर जो मर्द हजरात हैं उन्होंने दौड़ना है या दौड़ने जैसी शक्ल बनानी है। और जो औरतें हैं उन्होंने ना दौड़ना है, ना दौड़ने जैसी शक्ल बनानी है, बल्कि उन्होंने बिल्कुल आहिस्ता अंदाज में चलना है। और अब सफ़ा से चलना है और मरवा की तरफ जाना है। सफ़ा से चलना है, मरवा की तरफ जाना है। आपका पहला चक्कर मुकम्मल हो गया। फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। फिर सफ़ा से मरवा की तरफ जब आएंगे तो फिर तीसरा चक्कर है। फिर मरवा से जब सफ़ा की तरफ आएंगे तो चौथा चक्कर।
پھر جب صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو پھر 5واں چکر ہے، اور پھر اس کے بعد پھر مروہ سے جب صفا کی طرف جائیں گے تو 6واں چکر، اور پھر صفا سے جب مروہ کی طرف آئیں گے تو اس طرح آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ کے آنے اور جانے کی اگر ترتیب کو ملائیں تو یہ آپ کے آنے اور جانے کو اگر ہم شمار کریں تو یہ 3.5 چکر بنتے ہیں۔ کتنے چکر بنتے ہیں؟ 3.5 چکر بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کا بالخصوص خیال کرنا ہے، اور جب آپ نے یہ عمل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ و شکرانہ ادا کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ و شکرانہ ادا کرنا ہے کہ مولا کریم تیرا بے انتہا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان مقدس مقامات کی حاضری کا موقع عنایت فرمایا جہاں پر تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے قدم مبارک لگے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے بال کٹوانے ہیں، حلق کروانا ہے۔ اللہم محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، یعنی حلق کروانا افضل ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر مقصرین اگر بال کٹوا لیتا ہے تو تب بھی اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، یہ اس کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ تو اس طرح آپ کے فرائض بھی مکمل ہو گئے اور آپ کے واجبات بھی مکمل ہو گئے۔ اور اب میں اس پورے جو میں نے پورا عمرے کا طریقہ بتلایا ہے، اس کے اندر میں ایک چیز کہ مرد حضرات کا احرام کیا ہے، مرد حضرات کا احرام کیا ہے؟ مرد حضرات کا احرام 2 چادریں ہیں۔ کیا چیز ہے؟ ان 2 چادروں کے اوپر، یعنی ان کے نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہیں استعمال کرنا، نہ کوئی بنین، نہ کوئی انڈرویئر، نہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی سلا ہوا کپڑا آپ نے استعمال نہیں کرنا، یہ مرد حضرات۔ اور مرد حضرات اپنے سر کو کھلا رکھیں گے، اپنے سر کو کھلا رکھیں گے، اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ اور عورت، کیونکہ عورت، لفظ عورت جو ہے یہ مکمل سطر ہے، اس لیے میں اپنی تمام ماؤں سے، اپنی بہنوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھلے گھر میں گاؤن استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ تمام، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ تمام کے تمام گاؤن پہن کر آپ اللہ کے حضور، یہ آپ کا، کیونکہ عورت جو ہے یہ مکمل پاپردہ ہے، عورت کے لیے تو یہ بھی حکم کیا ہے کہ اس کے ہاتھ تک نظر نہ آئے، یعنی اگر وہ ہاتھوں کو بھی ڈھانکے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی، کیونکہ دیکھیں ہم نے اتنے پیسے لگا کے جانے ہیں، ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، تو ہم نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کہیں بھی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ گاؤن استعمال کریں، گاؤن کے بغیر کوئی بھی نہ جائے۔ ہم اتنا پیسہ ہر چیز کے لیے لگا دیتے ہیں، تو 1000، 1500، 2000 روپیہ اپنے اس گاؤن کے لیے بھی استعمال کریں، اور وہ ضرور اپنے آپ کے احرام کا حصہ ہے، اور آپ نے احرام اسی صورت میں باندھ کے جانا ہے، آپ کے بال تک کوئی چیز نظر نہ آئے، اور اس کے بعد آپ کے چہرہ کھلا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کا اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور عمرے کے اس پورے دورانیے کے اندر اگر آپ تمام کے ذہن میں کوئی اس پورے، ابھی مدینہ منورہ کی جو زیارات ہیں، ہمارے دوست، میرے بھائی میر اسامہ صاحب وہ یہاں پر تشریف لائے، تو اللہ کریم ان کے بھی، اور میرے ملتان سے آئے ہوئے دوست میرے محترم جناب حجی یوسف صاحب، وہ بھی وہاں سے ملتان سے تشریف لائے، اور جتنے بھی حجاج کرام، تو آپ سب کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر آپ نے مجھے عزت بخشی، اور یہاں پر جو آنے کا، اس مجمع کے اندر بیٹھنے کا، اور اس مجمع کے اندر کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، گھر سے حرم تک اور حرم سے واپس گھر آنے تک
فرمایا کہ جو حاجی ہوتا ہے، جو اللہ کے گھر میں ہو کر واپس آتا ہے، تو 40 دن تک وہ مستجاب الدعوات ہے۔ وہ کیا ہے؟ 40 دن تک اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس کو دیکھ کر جو بندہ بھی، اس حاجی کو دیکھ کر جو دعا بھی کرے، اللہ کریم اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات، کوئی سوال ہے، تو وہ ہم نشست کے آخر میں کر لیں گے، یا اگر ہے تو ابھی کہہ دیں، اس کے بعد میں پھر حاجی سعید صاحب سے کہوں گا۔ جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو عورتیں ہیں، اب وہ حاجی صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ عورتیں گھر سے احرام باندھ کے جائیں۔ دیکھیں، عورت کا احرام اس کا مکمل پردہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بے شک اپنے گھر سے ہی اسی طرح، یعنی جو احرام کی آپ نے گاؤن پہنا ہے اور اوپر آپ نے سکاف اوڑھ لیا ہے جس کے اندر آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، تو آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ اب تمام حجاج کے لیے یہی ہے کہ گھر سے آپ غسل کریں اور اسی طرح آپ ایئرپورٹ پر جائیں اور وہاں سے وضو کریں اور نوافل پڑھیں، اور ہاں البتہ آپ نے احرام بے شک گھر سے پہن کے جائیں، لیکن آپ نے نیت جو ہے وہ آپ نے ایئرپورٹ سے کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے، سفر کے اندر آپ کے لیے مشقت نہ ہو۔ لیکن جتنی جلدی آپ احرام کی نیت کریں گے، عمرے کی نیت کریں گے، تو آپ پر عمرے کی جو پابندیاں ہیں وہ لازم آ جائیں گی۔ اور کوئی جی وہ بتا دیتے ہیں جی۔ جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنا ہے اس وقت پہلے 3 چکر رمل نہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی رمل اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ سے پہلے جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو جو اس وقت کفار مکہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحابہ تو کمزور ہیں، مطلب بالکل ایسے ہی، تو ہم ان کو کچھ عرصے میں ہم ان کو جو ہے ان پر ہم یعنی جنگ کر کے ہم ان کو زیر کر لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ رمل کریں، لیکن ہم نے رمل اس طرح نہیں کرنا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے۔ یہ نہیں کہ ہم اس طرح اکڑ کر جا رہے ہوں اور اس طرح ہم نے رمل کر کے جانا ہے اور اپنے سینے کو چوڑا کر کے جانا ہے۔ تو اس پورے اس دورانیے میں ہمارا کسی بھائی، کسی بہن، کیونکہ وہاں تو ہم اکٹھے اس طرح چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے کسی بھائی بہن کو میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، وہاں پر عورتیں آ گئی، وہاں پر مرد آ گئے، بوڑھے آ گئے، تو اس کو دھکا دیتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں تو ہماری بالکل ایسے ہے کہ بھائی اگر کسی نے گزرنا تو 1 منٹ رک جائے نا میرے بھائی، آپ یہ گزارش کریں آپ گزر جائیں، آپ ان سے معذرت کریں۔ اگر کسی کو کندھا بھی لگ جائے تو آپ وہاں پر صبر و تحمل کا نام ہے، عمرہ جو ہے، عمرہ اور حج کیا ہے؟ صبر و تحمل کا نام ہے۔ وہاں پر آپ نے انتہائی، آپ نے عجز و انکساری کے ساتھ اپنے مزاج کے خلاف جو بات ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح ہی کر کے آپ نے اس طرح جانا ہے۔ تو آپ نے رمل کرنا ہے لیکن اس انداز میں کہ کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ باقی یہ حاجی صاحب نے کہا کہ ہم یہاں سے کتنے بجے چلیں گے، اور وہ جو انتظامی امور کی باتیں ہیں وہ ہم آخر میں 2-4 منٹ لگا کے بتا دیتے ہیں۔ ہماری جو فلائٹ ہے وہ سعودی ایئر لائن ہے، یہ آپ کو بس بتاتا چلوں کہ سعودی ایئر لائن، اور ہمارا جو یہاں سے روانگی کا ٹائم ہے ملتان سے 3:40 پر ہماری فلائٹ ملتان ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے 11:15 بجے ہم تمام حجاج نے ہم نے وہاں پر ایئرپورٹ پر پہنچ جانا ہے، کیونکہ جب ہم جلدی پہنچیں گے، اور کوشش کریے گا آج کی طرح نہیں جس طرح ہم آج کچھ حجاج لیٹ آئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم نے پروگرام کو تھوڑا تاخیر سے کیا، معذرت کے ساتھ آپ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گاڑی ہے وہ ایک گزر گئی تو دوسری آ جائے گی، تو وہ جہاز کا ہے اور وہاں پر ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی بورڈنگ کرواتے ہوئے ہم نے اپنے سامان کا، کسی کا سامان زیادہ ہو گیا، اب جتنے بھی اس کے سعودی ایئر لائن کے جتنے بھی مسافر ہوتے ہیں، ایک بیگ کے اندر جاتے ہوئے 23 کلو سامان الاؤ ہے۔ کتنا کلو؟ 23 کلو، 23 کے جی 23 کلو سامان الاؤ ہوتا ہے۔ تو جاتے ہوئے 23 کے جی 23 کلو سامان الاؤ ہے، اور واپسی پر 46 یعنی ڈبل ہو جائے گا، اور 23 کلو کے یعنی 23 اور 23 کے 2 بیگیج ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کے 46 کلو آپ سامان لا سکتے ہیں، اور ہینڈ بیگ الگ ہے۔ یہاں پر بھی جاتے ہوئے 23 کے جی وہ ہے جو آپ کا بک ہو کے جائے گا، لیکن اب جب آپ نے سامان بک کروانا ہے تو اس میں آپ نے اپنے احرام کو نہیں، اپنے احرام کو وہاں بک نہیں کروا دینا،
کیونکہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ایک دفعہ کہ ہم وایا بحرین جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمارے ایک حاجی صاحب انہوں نے اپنا احرام بھی بک کروا دیا، اور وہاں پر وہ سارے پریشان کہ یار وہ ان کا احرام بک، میں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے، اب آپ دم ہی دیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہاں پر وہ دوسرے لوگ بہت سارے ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی نہیں جی آپ وہاں جا کے جدہ ایئرپورٹ سے باندھ لیجیے گا، اور ایسے دیکھیں جب ہم نکلے ہیں جس نیت سے نکلے ہیں اور بندہ پھر بعد میں ہیلے بہانے کر رہا ہو کہ جناب نہیں میں نے تو عمرے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، میں تو ابھی طبیعت ہی نہیں تھی، تو پھر یہ چیزیں پھر جو ہے نا، کیونکہ یہ پھر ہماری طبیعت کے خلاف، پھر ہم کیونکہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پھر اس میں وہاں پر ہیلے بہانے اور اس طرح کی چیزیں یہ نہیں چلتی۔ اچھا، اس میں یہاں پر انہوں نے بہت اچھا سوال کیا، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے حجاج کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اسی طرح جڑ کے رہیں، کسی کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ہمارے ساتھ جائیں گے اور گروپ کی شکل میں، اس طرح دیکھیں یہ ہمارے میرے دل میں جب اللہ کریم نے جب یہ میں نے کام شروع کیا نا، الحمدللہ آج دیکھیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، یہ 9 سال پہلے الحمدللہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میرے جب پہلی دفعہ میں گیا تو وہاں جا کے دیکھا کہ ہمارے جو پاکستان کے حجاج ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑی ایک کمی ہے کہ ان کو تربیت نہیں دی جاتی۔ آج الحمدللہ ہم تمام احباب اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو انڈونیشیا کے اور ملیشیا کے اور وہاں کے جو گروپ آتے ہیں وہ پوری آرگنائز طریقے سے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی شکل کے اندر، ایک ہی گروپ کے اندر، اور ہماری جو ترتیب ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آگے میں خود ہوتا ہوں، میرے ساتھ 1-2 جوان آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بزرگ ہوتے ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میری مائیں بہنیں وہ اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور اس کے آخر میں بھی ہم 2 سے 3 نوجوانوں کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شروع سے آخر تک میری نظر ہوتی ہے کہ آخر میں جو ہمارا دوست جس بھائی کو میں نے کہا اب سب نے ہم نے مل کر پڑھنا ہے تو ہم وہاں پر، اب یہ میرے بھائی کا جو سوال تھا کہ جب ہم طواف مکمل کریں گے تو ہم نے مقام ابراہیم پر ہم نے 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرنے ہیں، کہاں پر مقام ابراہیم سے تھوڑا پیچھے، اور صفا اور مروہ کا جب ہم کریں گے تو وہاں پر مروہ پر آ کر ہم نے 2 رکعت نفل صلاۃ و شکرانہ ادا کرنے ہیں۔ اور جو عورتیں ہیں، میرے ہاتھ میں ابھی کوئی ایسا دھاگا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ ایک عورتوں کے لیے ایک مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے اپنے بالوں کو ایسے پکڑ کر اس طرح گھما کر، اپنے بالوں کو اس طرح پکڑ کر گھما کر اس طرح آپ نے کاٹ لینا ہے، لیکن جو میری ماں میری بہن وہ اس عورت سے اپنے بال کو کٹوائے گی جو آلریڈی احرام سے، جو اس حالت احرام سے باہر آ چکی ہوگی، یعنی ایک محرم عورت، ایک وہ عورت جس نے احرام باندھا ہوا ہے اور ابھی اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوا تو وہ کسی دوسرے عورت کے بال نہیں کاٹ سکتی، وہ اس عورت سے بال کٹوائے گی جو پہلے آلریڈی احرام سے باہر آ چکی ہوگی۔ جی بالکل، بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں احرام تو وہ ہے، احرام تو وہی ہے جو ہم نے یہاں سے لے کر جانا ہے، احرام تو ہم نے باہر رکھنا ہے، اور احرام جو ہے ایکسٹرا احرام، جی آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر دیکھیں اس طرح حجاج پر مشقت ڈالنے والی بات ہے نا، اس طرح حجاج پر ایک احرام انہوں نے باندھا ہوا اور ایک ساتھ اٹھایا ہوا ہے، جی شولڈر بیگ کے اندر وہ اپنے کپڑوں کو ڈالیں گے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ کی اس بات سے اس وجہ سے کیونکہ اگر ان کے پاس کپڑے بھی ہوں گے وہ احرام بھی دوسرا رکھ لیں گے تو ان کا وزنی ہو جائے گا، اور دیکھیں احرام کی حالت میں آپ نے جب اتنا سامان اٹھایا ہوا ہوگا تو یہ آپ کے لیے ایک مشقت طلب کام ہوگا، اور اس لیے اگر کہیں کوئی گندگی کوئی غلاظت کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو فوراً دھو سکتے ہیں، آپ اس کو فوراً دھو سکتے ہیں، تو اس لیے احرام وہی جو آپ نے باندھا ہوا ہے وہ کافی ہے، کپڑے آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں، اور باقی جو ہے وہ آپ نے جو اپنی باقی سامان ہے وہ آپ نے اسی طرح، ہاں یہ اپنا جو بیگ ہے جو مطلب شولڈر بیگ کے اندر آپ نے کوئی اعلیٰ دار چیز نہیں رکھنی، شولڈر بیگ کے اندر آپ نے کوئی اعلیٰ دار چیز نہیں رکھنی، یعنی اس کے اندر کٹر، ناخن تراش، کینچی، کوئی بھی اعلیٰ دار چیز ہم نے اس کے اندر نہیں رکھنی، ٹھیک ہے، اس چیز کا ہم نے احتیاط کرنا ہے۔ وہ تمام چیزیں ہم اس بیگ میں رکھ سکتے ہیں، کھانے کی تمام چیزیں لے جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے،
فروٹ تک لے جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. گھروں سے جو ہم دیسی طریقوں سے چیزیں بنا کے لے جاتے ہیں بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی ممانعت نہیں ہے. حجاج کرام کو ایک چیز میں بالخصوص کہتا ہوں کہ خشک میوجات لازمی ساتھ لے کے جائیں، کہ جب ہم جاتے ہیں حرم کے اندر تو ہم نے عصر یعنی بالخصوص ہم ٹائم ایسا بنا لیتے ہیں عام طور پر کہ عصر کی، کیونکہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت زیادہ ہوتا ہے، تو جب عصر کے ٹائم ہم جائیں تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہم واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز پڑھ کر ہم، کیونکہ وہاں پر تقریباً 3:40 پر 3:50 پر عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو پھر ہم عشاء تک وہیں رہیں، ہمارا جو مین مقصد ہے. ہاں اگر کوئی ظہر کے لیے جائے اور عشاء پڑھ کے آئے تو وہ تو دیکھیں بہت اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن بزرگ ہیں بیمار ہیں، وہ اگر واپس آنا چاہیں اپنے ہوٹل میں آرام کرنا چاہیں تو اجازت ہے، کوئی ایسی ممانعت اور دین کے اندر کسی طرح کی کوئی سختی نہیں ہے. اور کوئی ایسی بات کوئی میری بہنیں میری مائیں اگر کوئی ایسی بات سمجھتی ہیں تو وہ اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. اور اس کے بعد ابھی بالخصوص ابھی جو ہے حاجی سعید صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مدینہ منورہ کی جو ہے جی نہیں آپ نے ایک بہت اچھی نقطہ اٹھایا، مجھے یاد آ گیا بات کہ آپ نے اپنے بیگ پر آپ نے اس کو یہیں سے گھر سے آپ نے اپنے بیگ کو ریپ کرنا ہے یا اپنے بیگ کو آپ نے لپیٹ کر اس کے اوپر ٹیپ وغیرہ لگا کے آپ نے یہیں سے نام لکھ کے لے جانا ہے. وہاں اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ نے بورڈنگ کروانی ہے، اتنے لوگ ہیں، بورڈنگ کرواتے ہوئے آپ کے باقی مسائل ہیں، تو اس لیے نام لکھنا اور یہ کرنا، آپ گھر سے اپنا نام لکھیں اور وہ موبائل نمبر جو آپ کا پاکستان میں چل رہا ہے، یعنی آپ کے کسی بھائی کا کسی بیٹے کا، ٹھیک ہے، اس کا آپ اپنا موبائل نمبر وہ یا گھر والوں کا کسی کا بھی ایسا موبائل نمبر آپ لکھ دیں. کیونکہ اگر دیکھیں ایک جیسے بیگ ہوتے ہیں، بیگوں میں سے کوئی بیگ اگر آگے پیچھے ہو جائے، کوئی گم ہو جائے تو وہ اس کو تلاش کرنا، اور وہ اگر کوئی رابطہ کرے تو وہ پاکستان میں اس نمبر. ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے بھائی صاحب ان کا بیگ ایک جیسے بیگ تھے، تو ان کا بیگ وہاں پر ان کے بیگ کی بجائے وہ اپنا بیگ ان کا بیگ اٹھا کر لے گیا، اور ان کا بیگ جو ہے جو اس بندے کا بیگ تھا وہ وہیں جدہ ایئرپورٹ پر. اب وہ 3 دفعہ ہم 4 دفعہ وہاں دیکھتے رہے، وہ بیگ نظر آئے لیکن ان کا بیگ نظر نہ آئے. اب جب ہم تیسرے دن ہم اس بات پر ہو گئے کہ ہم تمام حجاج جو ہے مل کر ان کو کپڑے شپڑے دیتے ہیں یا جو بھی ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، تو جب ہمیں کوئی تیسرے دن پاکستان سے کال آئی کہ فلاں جگہ فلاں ہوٹل میں آپ کا بیگ پڑا ہے، یعنی وہ اس وجہ سے کہ ان کا نمبر وہ لکھا ہوا تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا. تو ان میں سے کسی دوست نے کسی بھائی نے انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے وہ نمبر لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے اس پر کال کی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا فلاں جگہ، پھر وہاں سے رابطہ ہوا اور ہم وہاں سے بیگ اٹھا کر لائے. تو جی اما جان جی بال کٹوا سکتے ہیں محرم سے بالکل بال کٹوا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں نے پھر وہی کہ جب وہ احرام کی حالت سے باہر آ جائے، جب وہ احرام کی حالت سے باہر آئے گا تب وہ محرم سے بال کٹوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اسی طرح ہی آپ چلے گئے اور آپ ہوٹل میں پہنچے اور مطلب آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں، تو وہ جب اپنے بال کٹوا کے آ جائے تو آپ ان سے بے شک بال کٹوا سکتے ہیں، اس میں کوئی ہے. اور عورت احرام سے باہر تب آئے گی جب وہ اپنے بال کٹوائے گی، تب اس پر بھی احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی. اور اس طرح بھی ابھی ہمارا ایک گروپ چند دن پہلے گیا تھا تو وہاں پر اس طرح ہوا کہ انہوں نے عورتیں، اچھا یہ ایک بات عورتوں کے لیے بالخصوص میں کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کے لیے یہ بات بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر عورتیں جو ہیں جب ہم گروپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمارے اس عمرے کے لیے یہاں سے ہم جب اکٹھے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے کمزور لوگوں کا، اپنے بوڑھے لوگوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو وہاں اگر ہمیں مثال کے طور پر پہلے عمرے پر اگر ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو چلنے والے ہیں، وہ اگر کہیں کہ ہمارا 1 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے، تو اگر ہم ان بزرگوں کو ساتھ لے کر ہمارا وہی عمرہ 2 گھنٹوں میں ہو جائے تو ان کا بھی ثواب جو ہے وہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جائے گا. زیارتیں ہیں مختصراً تو مدینہ تو بھرا ہوا ہے زیارتوں سے. مدینہ میں تو کائنات کی سب سے بڑی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سرور کونین وہاں خود تشریف فرما ہے، ان کا مسکن ہے، آپ کا روضہ اقدس ہے، وہاں سلامی دے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کس ہستی کی کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں. بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ اور دل کو بالکل اپنا نرم کرتے ہوئے وہاں تشریف لے جائے اور وہاں صلاۃ و سلام عرض کرے، اور جو بھی جن لوگوں نے بھی آپ کو کہا ہے ان کا سلام بھی وہاں عرض کریں، اور بار بار وہاں حاضری دیں، بار بار وہاں حاضری دیں، بار بار سلام پیش کریں.
اس کے بعد اسی سے متصل جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، ریاض باغ کو کہتے ہیں، ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ جنت کا مطلب جنت ہے۔ جنت ویسے جو لفظ جنت ہے اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ جن بھی اسی سے نکلا ہوا، جن چونکہ ہم نے چھپے ہوئے ہیں اس لیے جن کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ جن کا مطلب، جن کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہماری نگاہوں سے ہو جائے، تو جنت بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو یعنی کہ ریاض الجنہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، یعنی 3 4 5 مرلے کی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہاں جا کر کے نفل ضرور ادا کیجیے۔ عورتوں کو بھی وقت ملتا ہے، وہاں پر آج کل ایک ترتیب ہے، خاص ترتیب ہے، حافظ صاحب آپ کو بتا دیں گے، میں اس ترتیب میں نہیں جاؤں گا، وقت لگ جائے گا۔ وہ اس ترتیب کے لحاظ سے چاہیے، آج کل بہت آسان ہو گیا۔ پہلے ہوتا تھا بڑا 2014 میں جب میں پہلی دفعہ گیا بڑا ہی دبڑ پہ تھا، لیکن اس کے بعد اب بالکل ترتیب ہو گئی ہے، جاتے ہیں بڑی تسلی سے، وہاں نفل ادا کرتے ہیں، نفل ادا کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک اصول اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا تھا کہ جو شخص ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جنت سے نہیں نکالیں گے۔ تو وہ چونکہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اگر آپ وہاں داخل ہو جائیں گے اللہ سے امید ہے کہ اللہ جنت سے نہیں نکالے گا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، اس بات کی اتنی اہمیت ہے، ریاض الجنہ میں جا کر کے نفل ادا کرنے کی یہ اہمیت ہے۔ ریاض الجنہ یہ مسجد نبوی بذات خود ایک زیارت گاہ ہے۔ یہاں سے پھر اس کے بالکل قریب ہی جنت البقیع ہے، جو کہ بقیع غرقد کہلاتا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور صحابہ وہاں مدفون ہوئے تو وہ جنت البقیع بن گیا۔ بقیع الغرقد، غرقد ایک درخت کا نام ہے، وہ درخت وہاں ہوتے تھے، وہ جنگل تھا، اور مدینے کا تمام تر گاربیج کوڑا کرکٹ وہاں پھینکا جاتا تھا۔ لیکن دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے معجزات کہ وہ اب جنت البقیع کہلاتا ہے، اور وہاں دفن ہونا تمام کائنات کے مسلمانوں کی حسرت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں دفن ہو جائے۔ اس وقت کم و بیش 10,000 زیادہ کرام وہاں مدفون ہیں، جن میں سر فہرست حضرت عثمان غنی، حضرت اماں عائشہ، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت حسن، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ وہاں مدفون ہیں۔ وہاں تشریف لے جائیے، دعا کیجیے۔ ان ہستیوں کو تو شاید ہماری دعا کی ضرورت نہیں، لیکن ان ہستیوں کے لیے اگر آپ دعا کریں گے ہو سکتا ہے۔ تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی، گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ پہل تو میں اپنے بڑے بھائی حافظ بلال خان صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ 9 سال آج ان کے نیو کاروان مدینہ کو مکمل ہوئے چاہتے ہیں، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج سے 7 سال قبل میرے والدین اور میری پوری فیملی وہ بلال بھائی کے ساتھ سفر کر چکی ہے، اور جو بہت ہی شاندار تجربہ رہا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں، آج ہم نے کوئی بھی چیز خریدنی ہو ہم 10 بار اپنے دوست سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارے دوست بیٹھے ہیں مفتی انعام اللہ صاحب، ان کی چند دن قبل شادی ہوئی، کوئی بھی چیز انہوں نے لینی ہو کبھی والدہ سے پوچھ رہے ہیں، کبھی کس سے پوچھ رہے ہیں، ہر چیز کے لیے۔ اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہم تربیت کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں کوشش کرتے کہ ہم اس چیز کو سیکھ کے جائیں۔ اور یہ آج جس آپ تربیتی نشست میں بیٹھے ہیں، یہ صحرا بلال بھائی کے سر جاتا ہے، نیو کاروان مدینہ کے سر جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کاوش کی کہ آپ اس اتنے اہم فریضے کو، اس اہم عبادت کو سیکھ کر جب جائیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ ہم مکہ مکرمہ میں تھے، باہر آئے ہیں، تھوڑی سی آگے چل کے ایک ساتھی مجھے ملے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ یار ہم عمرہ کر کے آ گئے ہیں اور ہم نے بال نہیں کاٹے ہیں، تو اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا یار آپ بتا ہی دیں کہ کیسے عمرہ کیا ہے آپ نے۔ بتانے لگے کہ 2 چکر لگائے ہیں ہم نے، وہ جہاں پہاڑی سی تھی وہاں سے ہو کے 2-3 چکر لگا کے ہم واپس آ گئے ہیں، اور ہمارا عمرہ کسی نے بتایا مکمل ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم بال کہاں سے کٹوائیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے ہمارے حجاج کرام کی، ہمارے متعمرین کی، جو عمرے کے لیے جانے والوں کی۔
یعنی دیکھیں اتنی مطلب بہت افسوسناک صورتحال ہے. آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بلال بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پروفیشنلز ہوں یا صرف اپنی کمائی کے لیے نہیں, بلکہ آپ لوگوں کے عقائد کو بچانے کے لیے. آپ لوگ صحیح عقیدوں کے ساتھ صحیح معنوں میں ہر چیز پراپر طریقے سے وہاں ادا کر کے آئیں. ان کے لیے ان اداروں کی خدمات لیجئے تاکہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے وہاں پہ جتنی زیارات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ ایک پراپر طریقے سے ادا ہوں. اور دوسری بات, بہت سے لوگ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں, یہاں سے ایک چکر بن چکا ہے کہ آپ جب جائیں گے آپ کو بتایا جائے گا 700 میٹر ہے, وہ 1000 میٹر یا اس سے بھی زیادہ ہوگا. لیکن نیو کاروان مدینہ کی یہ ایک بہت ہی بڑی خاصیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ کی جاتی ہے, جو بات یہاں آپ کو بتائی جاتی ہے, ہو بہو ایز اٹ از وہاں پہ وہی کچھ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کمٹمنٹ پہ پورا اتریں. اب پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں, غریب یہاں سے جھانسے میں پھنس بھی جاتے ہیں, وہاں جا کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ بہت سے لوگ یہاں سے آپ کو لے کے جائیں گے, چند ایک زیارات کروا کے آپ کو واپس لے آئیں گے, مکمل ہوگی. بلکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. حاجی سعید صاحب کو بلایا جو منجے ہوئے پرانے حجاج میں سے ہیں, انہوں نے آ کے ایک ایک زیارت آپ کو بتائی ہے. یہاں پہ بھائی تشریف فرما تھے, انہوں نے ڈائری میں اپنی یہ زیارتیں لکھی ہیں. اور یہ سب زیارات بلال بھائی جب آپ وہاں جاتے ہیں ایک ایک چیز تفصیلی آپ کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اس موقع پر یہ کرنا ہے, اس موقع پہ یہ احکامات ہیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے. میں بلال بھائی کو 9 سال مکمل ہونے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اسی طرح آپ کی یہ کاوشیں اللہ رب العزت قبول فرمائے, اور آپ سال ہر سال ہر ماہ بلکہ یہ قافلے نکالتے رہیں. اللہ رب العزت ادارے کو دن دگنی رات چکنے ترقی نصیب فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. بس جی ہمارا یہ اب کیک کاٹنے والی ایک رسم ہے, ہم وہ پوری کرتے ہیں. وہاں جا کر کے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم بھی اسی طرح یہ تربیت دے رہے ہوں اور اس در پہ ہماری بھی حاضری ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی دے, اور اس کے جو آپ کہہ لیں کہ روئے رواں ہیں حافظ بلال صاحب, ان کی زندگی میں برکت دے کہ وہ اس طرح جو خدمت کا ہے معاملہ وہ چلاتے رہیں اور کرتے رہیں. جی نیو کاروان مدینہ کی تربیتی نشست میں موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں میر اسامہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ, ایک ایسی نشست جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ بہت شکریہ آصف بھائی. بلال بھائی کا ہی خاصہ ہے یہ, نیو کاروان مدینہ کے آنر ہیں, کہ انہوں نے اپنے زائرین جو ان کے ساتھ حجاج کرام عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے لیے جانے سے قبل 5-10 دن قبل یہ ایک نشست کا اہتمام کیا ہے, جس میں A to Z تمام ارکان کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے, ایک ایک چیز کو بتایا گیا ہے. اور یہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے, اگر اللہ رب العزت سب کو لے کے جائے, وہاں جائیں لوگوں کو بالکل نو ہو نہیں ہوتی ہے, کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو یہ نیو کاروان مدینہ کی میں سمجھتا ہوں ایک انفرادیت ہے کہ وہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, اور اس انداز میں لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھا کے جب یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. اب جب وہاں جا کے جب یہ لوگ تمام زیارات, طواف اور جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں وہ ادا کریں گے, آپ یقین کریں اس کا جو لطف ہوگا نا, ان کو اس وقت محسوس ہوگا. اور اس سب کے ساتھ آصف بھائی جب یہ بلال بھائی خود ساتھ جا رہے ہیں, یار اس خود ساتھ جانے میں جب ایک ایک چیز گائیڈ کرنا, میں سمجھتا ہوں ہر چیز ان کی رہنمائی میں ہوگی. آنر اگر اس حد تک انوالو ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے خلوص کا ذریعہ ہے کہ آج 9 سال پورے ہوئے اور لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ قافلوں کی صورت میں جا رہے ہیں. ان پہ ہم ان کے 9 سال پورے ہونے پہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی تربیتی نشست میں موجود ہوں, اور میرے ساتھ موجود ہیں حاجی یوسف صاحب, ملتان سے تشریف لائے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسی نشست کے بارے میں؟ جی پہلے تو سب سے پہلے حاجی بلال صاحب کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ انہوں نے مجھے بلایا, ایک عزت دی, عزت افزائی کی. باقی ان کی ایک بہت مہربانی ہے, انہوں نے ایک اچھا ٹرینڈ شروع کر دیا ہے اس ٹریول ٹریڈ کے اندر, جو پہلے کبھی نہیں تھا. کیونکہ جو بھی جتنے بھی متعمرین جاتے ہیں پاکستان سے, ان میں نارمل دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی سینس نہیں ہوتی, وہ نہیں جانتے ہوتے کہ عمرہ کیا چیز ہے, اس کی مسائل کیا ہیں, یا ان کو کیسے ادا کرنا ہے. ساتھ جانا بھی ضروری نہیں ہوتا, لیکن ایک تربیت نشست کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس آ جاتی ہے
ان کو معلومات مل گئی ہیں، اب وہ تھوڑا کیئرفل رہیں گے اور وہ ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے پوچھنے کے معاملات میں بھی. تو ماشاءاللہ ان کا مہربانی، ان کی 9 سال ہو گئے ان کے ادارے کو. جی ماشاءاللہ ان کے 9 سال ہو گئے ہیں. ان کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو بہت ترقی دے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو جی. رفاع کالج سے جناب ڈاکٹر احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایسی نشست جو ہوئی اور اس کے علاوہ 9 سال ہو گئے ہیں ان کے اس ادارے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج موجود ہوں نیو کاروان مدینہ ٹورز اینڈ ٹریول، جو کہ حج اور عمرہ سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں خانے وال کے اندر. حافظ بلال صاحب خود اس کام کے اندر اس حد تک انوالو ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حجاج کرام کو بہترین سروسز پرووائڈ کیے جا سکیں. تو اس تربیتی نشست جو کہیں بھی نہیں ہوتی، اس کا برحال مقصد یہ تھا کہ ہمارے حجاج کرام کو تمام تر تربیت اور تمام تر مواقع پرووائڈ کیے جا سکیں، جس کے ذریعے آپ اپنی حج اور عمرہ سروسز کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. تو ہم آج کی تربیتی نشست کے حوالے سے بے حد مشکور ہیں قاری بلال صاحب اور ان کی ٹیم کے، جنہوں نے بھرپور اور خوبصورت محفل سجائی، جس کے اندر حجاج کرام کو اور عمرہ زائرین کو یہ باور کروایا گیا کہ کس طرح وہ اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ، تھینک یو. نیو کاروان مدینہ کے روئے رواں جناب حافظ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اچھی نشست ہوئی، اور دوسرا آپ کے ادارے کو 9 سال مکمل ہو گئے. الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اس رب کریم کا بے انتہا میں شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے ان حجاج کی خدمت کے لیے قبول کیا. اور الحمدللہ یہاں پر حجاج نے تربیتی نشست ہوئی اور بہت زیادہ انہوں نے اس سے استفادہ کیا، اور جتنے بھی احباب آئے انہوں نے دعاؤں سے بندہ نچیز کو جو ہے نوازا ہے. اور یہی کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی حسن مارکی میں موجود ہوں، اور آج آپ نے پروگرام دیکھا کہ حجاج اکرام اور عمرہ زائرین کے لیے ایک تربیتی نشست منعقد کی گئی تھی جناب حافظ بلال صاحب کی جانب سے، نیو کاروان مدینہ ٹریول اینڈ ٹور حج عمرہ سروسز کی جانب سے. اور آج ان کے ادارے نیو کاروان مدینہ کو آج 9 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا. تو آپ ہمیں دیجیے اجازت. کیمرہ مین مہتاب حسین کے ساتھ محمد آصف چودھری، آج کل ٹی وی خانے والے. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الله